अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि कोई भी किसी शख्स के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये आज जो सही सलामत हमें मिला है ये कल भी हमें जिंदा सही सलामत मिलेगा या नहीं। खास तौर पर ऐसे लोग जो सच बोलने वाले हैं, हक का साथ देने वाले हैं, बातिल के आगे डट जाने वाले हैं और बातिल के आगे सर झुकाने से इनकार करने वाले हैं। अरशद शरीफ की मिसाल लीजिए, जिन्हें बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, और आज जो हौलनाक इंकशाफात दुनिया न्यूज़ में कामरान शाहिद के प्रोग्राम में किए गए, जो बताया गया कि कैसे अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले 3 घंटे मुसलसल उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनकी पसलियों को तोड़ा गया, उनकी उंगलियों को तोड़ा गया, उनके नाखून खींच खींच कर उतारे गए। यानी दुनिया की सेकेंड मोस्ट पेनफुल सर्जरी नेल सर्जरी को कहा जाता है, क्योंकि वो इंतहाई तकलीफ होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन इतना बुज़दिल शख्स है जो अरशद शरीफ के कलम की ताकत से इस कदर खौफजदा हो गया, जो इतना डर गया कि अरशद शरीफ के मुंह से निकली हुई एक एक बात पर पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कहती है, आमीन कहती है, उनकी सच के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। तो ये शख्स अगर इसी तरह सच लिखता गया, बोलता गया, तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। यकीनन किसी ऐसे ही शख्स ने अरशद शरीफ साहब का कत्ल प्लान भी किया और एग्जीक्यूट भी करवाया। अदरवाइज केन्या की पुलिस को कोई तकलीफ नहीं थी कि वो उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस में मारते, जो कि कल राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ कर लिया कि केन्या की पुलिस ने गलत बयानी की। ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये टारगेटेड किलिंग है, और आज जो तफसील सामने आई है वो तो बहुत ज्यादा होशरुबा है और हौलनाक इंकशाफात किए गए, जिससे हर दिल रखने वाला जो इंसान है, एहसास रखने वाला इंसान है, आज उसका दिल खून के आंसू रो रहा है कि क्या इस मुल्क में सच बोलने की ये सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ जो आज का एक मजीद एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है वो ये कि इमरान रियाज खान साहब के सर की भी कीमत बिल्कुल उसी तरह लगा दी गई है जैसे अरशद शरीफ साहब की हेड मनी लगाई गई थी। और ये खबर ब्रेक की है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने, जो कि अभी लेटली जितनी भी उन्होंने खबरें ब्रेक की हैं उनमें से कोई एक भी खबर अभी तक बाउंस बैक नहीं की। जो बात वो जैसे जैसे आदिल राजा बता रहे थे, जो कि ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर से उनको सारी खबरें मिलती हैं, उनके ज़राए हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, तो उनकी बताई हुई एक एक बात अभी तक दुरुस्त साबित हुई है। और जिस वक्त अरशद शरीफ साहब के सर की कीमत लगाई गई थी तो मैंने इस बात को, यकीन जानिए कि अगरचे खबरें आ रही थी लेकिन मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। ये तो मुझे अंदाज़ा था कि उनसे बहुत लोग नफरत करते हैं क्योंकि वो करप्ट लोगों को बेनकाब करते हैं, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना गिर जाएगा दुश्मन कि वाकई उनके सर की कीमत लगवा बैठेगा। तो आज जब इमरान रियाज खान के हवाले से आदिल राजा ने ये खबर दी, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी में जिनके बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी हैं, जो बहुत उनकी पेनिट्रेशन है, उन्होंने बताया है कि इमरान रियाज खान के भी उसी तरह से अब सर की कीमत अदा कर दी गई है। और बकौल आदिल राजा साहब के डर्टी हैरी के जो कातिल हैं, उनकी जो कातिलों की टीमें हैं, वो इमरान रियाज खान के पीछे पड़ चुकी हैं और वो उनका ताक़ुब कर रही हैं। सो इमरान भाई, आप अपनी हिफाजत करें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखें। ये ट्वीट की आज मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने। मैं इस चीज़ पर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, क्योंकि कल हमें खबर मिली कि इमरान रियाज खान के दोस्त शराफत के सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी है। शराफत जो इमरान रियाज खान का क्लोज फ्रेंड है, जिसको इमरान रियाज खान को जुलाई में गिरफ्तार करने से कई दिन पहले शराफत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके सिक्योरिटी स्क्वाड पे हमला करने का मतलब इमरान रियाज खान को पैगाम देना है कि अगली बारी तुम्हारी भी आ सकती है। और मैं ये सोचती हूँ कि अरशद शरीफ वो बंदा है कि जिसको अभी तक इनकी जुर्रत नहीं हुई थी कि गिरफ्तार करें। को बोगस केसेस तो कई बनाए थे, FIR तो 18 काट ली थी जाली, लेकिन जुर्रत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान में इसको उंगली भी लगाते। लेकिन दहशतगर्द आ गए थे पाकिस्तान में अरशद शरीफ को ख़त्म करने के लिए। ये खबर अरशद शरीफ को पहुंच चुकी थी, जो कि उन्होंने सदर पाकिस्तान से लेकर, अदालतों से लेकर, कौन सा दफ्तर था जिसको ये नहीं लिखा कि मेरे पीछे दहशतगर्द लगे हैं और मेरी जान को ख़तरा है। उस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सके, शायद
ارشد شریف سمیت ہم سب کو ہی اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. ان کو تو ہوگا جو خط لکھ رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں تھا. سچی بات ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا ظالم اور سفاک بھی ہو سکتا ہے کہ سچ کا ساتھ دینے والا اور پاکستان کے سرحدوں پر جو حفاظت کرتے ہیں پاکستان کے دلیر فوجی، ان کی میڈیا پر سب سے زیادہ پروجیکشن کرنے والا، پاک فوج پہ سب سے زیادہ پروگرامز کرنے والا محب وطن پاکستانی، اس کا کون سا اتنا بڑا دشمن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ تو جو کچھ ہوا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اتنا ہیرا بندہ ہم نے کھو دیا. پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بے تاج بادشاہ جو اتنا زبردست کام کرتا تھا ماشاءاللہ، وہ جاتا رہا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. لیکن آج جب عمران ریاض خان کو اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو آج ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. پاکستانی عوام کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ایک کر کے اسی طرح اپنے تمام یہ جو ہیرے بھائی ہیں، یہ اتنا اچھا کام کرنے والے محب وطن پاکستانی، کیا ہم اسی طرح ان کو کھوتے چلے جائیں گے، یا پھر ہم ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ ڈٹ کے کہ اگر ان کو اٹیک کرنا ہے تو پہلے ہم پہ آؤ، پہلے ہم سے مقابلہ کرو، پہلے اس 22 کروڑ عوام سے مقابلہ کرو، اس کے بعد تم ان لوگوں تک پہنچو گے. تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا مافیا یہ نہیں ٹک سکتا. ایک تو میرا یہ پاکستانی عوام کو پیغام ہے کہ میں بھی انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوں، اور آپ نے بھی انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. ہم نے اس مافیا کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس سر کی قیمتیں لگاتے پھریں اور اس کے بعد دیار غیر میں غریب الوطنی کی حالت میں جس طرح ارشد شریف کو بے ایمانہ انداز میں ٹارچر کر کے قتل کیا، یہ اب ہم انشاءاللہ عمران ریاض خان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ عمران خان پہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا گھٹیا منصوبہ ان کے منہ پہ مارا. آج اللہ کا شکر ہے عمران خان پہلے سے بھی زیادہ باعزت طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ، اور حملہ آور آج سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو ذلیل ہو کر رہ گئے، پلان بھی ہمارا چوپٹ ہو گیا اور ساری کالک بھی ان کے منہ پر ملی گئی. آخر میں عمران خان صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ بہت غور طلب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب مجھ پہ یہ اٹیک ہوا تھا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی مجھے ختم کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 نام تو وہ لے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور فیصل نصیر، جو کہ ڈی جی سی ہیں، ISI کے انٹرنل ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں، جو کہ بریگیڈیئر تھے اور ان کو ریسنٹلی پروموٹ کر کے میجر جنرل بنایا گیا. سندھ سے ان کو اسلام آباد اپوائنٹ کیا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ ایک اور بھی آفیسر تھا جو کہ 5 گھنٹے تک مانیٹر کرتا رہا اس ساری سچویشن کو، دن 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، جو ایک دفتر میں بیٹھ کر اس سارے منصوبے کو مانیٹر کرتا رہا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. میں جلد ہی اس دوسرے افسر کا بھی نام بتاؤں گا، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. اب وہ افسر کون ہے؟ کس نے عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے اس گھٹیا ترین، ذلیل ترین منصوبے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے رضامندی ظاہر کی؟ یہ پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو مزید دیوار سے لگایا گیا اور پاکستانی عوام پہ مزید تشدد کیا گیا، جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں اس وقت کہ نون لیگ ہر طرح سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا دھمکا کے جو جہان کی غنڈہ گردی خود بھی کر کے کوشش کرے گی کہ ہم کچھ ایسا کریں تاکہ نام کسی اور پہ بھی ڈل سکے، یہ بھی مجھے پتا ہے. اس وقت آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو ہی مارچ تک ایکسٹینشن دینی ہے، مئی تک ایکسٹینشن دینی ہے، یا پھر نئے آرمی چیف کو لانا ہے. اس میں نواز شریف اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان کی مرضی چلے، اور اس کے لیے وہ کئی پوائنٹس پر اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ لندن کے کئی ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اس وقت نون لیگ کہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو میری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور پاکستان کے لیے ہمدردی رکھنے والے ہر شخص سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں. کسی کی بھی جذبہ حب الوطنی پر ہم کوئی شخص بھی سوال نہیں اٹھا سکتا. ہم سب پاکستان سے ایک جتنا پیار کرتے ہیں، کم و بیش ایک ہی جتنا سب کو پیار ہے اس ملک سے. اس وقت فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہر شہری کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ تگڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ ملک بچانا ہے
یا مافیا کے راج کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر کے ہسٹری کے کالخ زدہ ناموں میں اپنا نام لکھوانا ہے، کیونکہ یہ ملک تو بچے گا انشاءاللہ. آپ اگر اس میں نہیں بھی اپنا رول پلے کریں گے تو بھی ملک تو بچے گا انشاءاللہ. اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، جو کہ طاق رات میں ہمیں ملا، جو کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے ہم مسلمانوں کو. اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. جو ہمارے پرچم میں سفید رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے، نان مسلمز کا ہے، اور اس ملک میں نان مسلمز ماشاءاللہ جتنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ان کی بھی دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان تو بچے گا. لیکن آپ نے بچنا ہے یا نہیں بچنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی شخص پاکستانی قوم کے حقیقی آزادی کے مقصد کے بیچ میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا، وہ جو بھی ہو. یہ مت سمجھیں کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ کر دیا تو اور بھی ایک دو لوگوں کو اس طرح کر کے آپ کو ڈرا دھمکا لیں گے. کچھ نہیں ہونے والا. کتنوں کو مارو گے، کتنوں کے سر کی قیمت لگواؤ گے. پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کے بہائے گئے خون کے بھی ایک ایک قطرے کا حساب لینا چاہتی ہے، اور ارشد شریف کے بھی خون کا حساب لے گی انشاءاللہ پاکستانی قوم. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پر کھڑے ہونا ہے، یا پھر آپ نے ان ملعونوں میں نام لکھوانا ہے جنہوں نے ہمیشہ کی لعنت اپنے سر لے لی. یہ میں جانتی ہوں کہ بڑا ایک انفارچونیٹ ٹائمز سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت مضبوط رہنے کے لیے بھی بڑے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس وقت ہمارا یہ فرض بنتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کم از کم میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ میں کھڑی ہوں. انشاءاللہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ہم باطل کو ٹکر دے کے رہیں گے انشاءاللہ. پھر چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں چھپا ہوا مافیا ہے، پھر چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں موجود مافیا ہے، پھر چاہے وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں چھپا ہوا مافیا ہے، وہ کہیں پہ بھی جو بھی چھپا ہوا مافیا ہے جو کہ پاکستان کو ایک خوشحال اور پرامن ملک نہیں بننے دیتا، آج اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. عمران ریاض خان کی جو سر کی قیمت لگواتے پھر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ آپ سے کہیں بڑا خدا ہے، اور خدا کا پلان آپ کے پلان سے کہیں بڑا ہے. ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عمران خان کو بچا سکتے ہیں نا، جس کو چاروں طرف سے گولیاں برسا کے مارنے کی کوشش کی تھی، اور آج اللہ کی شان کہ وہ ایک ایک بندے کا نام لے رہے ہیں کہ مجھے اس پہ شک ہے، اس پہ شک ہے، اس پہ شک ہے، کہ انہوں نے میرا اسیسینیشن پلاٹ جو ہے وہ تیار کیا، پلان کیا اور پھر ایکسیکیوٹ کروایا. اور اس کے بعد عمران خان ایک اور آفیسر کا بھی نام بتانے والے ہیں جو اس میں عمران خان صاحب کی انفارمیشن کے مطابق، جو ظاہر انٹیلیجنس ایجنسی سے ہی ان کو انفارمیشن آئی ہے، وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے مبینہ طور پر. تو آپ سوچ لیں کہ پلان الٹ بھی جایا کرتے ہیں، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ پلان بری طرح سے الٹ گیا عمران خان کو اڑانے والا. یہ فیصلہ جو ہے وہ کلیئرلی اب فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پھر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ارشد شریف پہ بے ایمانہ تشدد کرنے والا پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا، پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتا. عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کرنے والا، گولیاں چلوانے والا کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا. پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے فوجی جوانوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش کرنے والا کبھی بھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتا. اگر اس حکومت میں اتنا ہی دم تھا نا کہ یہ مقابلہ کر سکتی ہے عمران خان کا، تو ان کو پھر رینجرز اور یہ والے سیکیورٹی کا عملہ بلانے کی ضرورت نہیں تھی اپنی ہی عوام کے خلاف پچ کرنے کے لیے 25 مئی کو. بس بہت ہو گیا. اب پاکستانی عوام انشاءاللہ فل تھروٹل پہ لڑے گی اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے دشمن کے خلاف، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ ارشد شریف جیسے ایماندار پاکستانی شہری کو، صحافی تو بعد میں تھا، پہلے شہری تھا، پاکستانی سٹیزن تھا، ایماندار پاکستانی سٹیزن، کہ اس کی زندگی خطرے میں جائے. آئندہ کسی کو عمران ریاض خان جیسے ایماندار صحافی کو اریسٹ کرنے کی، ٹارچر کرنے کی اور اس کے سر کی قیمت لگانے کی جرت نہ ہو. آئندہ عمران خان جیسے ایماندار لیڈر کو قتل کا پلان کرنے کی اور ان کو یوں ٹارچر کرنے کی کہ ان کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنانے
اور اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنا ان پہ، یہ کرنے کی جرت نہ ہو سکے آئندہ انشاءاللہ. اس کے لیے مجھے آپ کو پوری قوم کو یکجا ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تبھی کہیں جا کر ہم اس مافیا کو نکیل ڈال سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ. یقین رکھیں ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے. یہ ہمیشہ فرق یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے تو ہمیں دلیری بھی دی ہے انشاءاللہ. مرنا تو ویسے بھی ہے. قبرستان میں زیادہ تر ان لوگوں کی قبریں آپ کو ملیں گی جو ڈرتے تھے اور ڈر کے کبھی پوزیشن نہیں لیتے تھے، سٹینڈ نہیں لیتے تھے کسی چیز پہ کہ جی مر نہ جائیں. تو مر تو ویسے بھی گئے، تو نیچرل ڈیتھ بھی مرنا ہی ہے. تو کیوں نہ کسی اچھے مقصد کے لیے ڈٹ جاؤ تاکہ اپنے ملک کو اس غلامی کی زنجیروں سے، اور یہ جو کرپشن اور بدعنوانی ہے اور یہ جو بلیک میلنگ کی بدماشی ہے کہ کرپٹ عناصر کو پاکستان پہ مسلط رکھنے کے لیے ایماندار لوگوں کو گولیاں چلواؤ، ایماندار صحافیوں کو جو ہے پاکستان سے اول اپنی جان بچا کے بھاگنے پہ مجبور کرو کہ ننگا ہو کے یہاں پہ ٹارچر ہونے کی بجائے بہتر ہے کسی دوسرے ملک چلے جائیں اور پھر وہاں پہ گولیاں چلا کے مارو اور ان کی انگلیاں توڑو، پسلیاں توڑو. اب اس کے خلاف پاکستانی عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ. اتنا تو حق بنتا ہے ارشد شریف کا ہم سب پہ کہ ہم مل کے کھڑے ہوں اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ. جو جدوجہد، جو تگودو وہ کر رہا تھا، ہمیں اسی کو آگے لے کے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اتنا حق تو عمران خان کی بھی 26 سال کی جو جرنی ہے، سٹرگل ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اتنا تو عمران خان کا بھی حق ہے ہم پہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے، ملک میں بہتری لانے کے لیے اب کھڑے ہو جائیں، اب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. تاکہ عمران خان کے ساتھ بھی جو فصلی بٹیرے اور جو کچھ ایسے لوگ جو بالکل بھی عمران خان کی آئیڈیالوجی سے مطابقت نہیں رکھتے، جو محض اپنے فائدوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ سب بھی فلٹر آؤٹ ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب میں اور آپ مل کر کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم کریں گے پاکستان کو ایک بہتر جگہ بنائیں گے رہنے کے لیے انشاءاللہ، تاکہ یہاں سے یہ سارا گند غلاظت جو ہے وہ نکل جائے، اس کو ہم فلش ڈاؤن کر دیں انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.